हवा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, खुसूसी गुफ्तगू करेंगे फवाद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, वेलकम एंड वेलकम बैक। थैंक यू जी। वेलकम प्रोग्राम में और वेलकम बैक आपको जेल से बाहर निकलने में, सियासत में री एंट्री करने की कोशिश में। फवाद चौधरी को कोशिश क्यों करनी पड़ी? आप क्यों आना चाह रहे हैं पीटीआई में वापस? वजह क्या? जी पीटीआई में वापस तो तब आए जब हमने छोड़ी ही नहीं। पीटीआई में तो है ही, वो तो इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि हमने जो बात की है, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ और पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो हमारी हिकमत अमली में खामियां हैं। और जो भी दोस्त जो इस वक्त पीटीआई की हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उनकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये खामियां हैं, इनको हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप कह रहे हैं कि मैं पीटीआई में हूं और हमारी स्ट्रैटेजी, यानी कि आप पीटीआई में खुद को शामिल समझते हैं। तो जो ट्वीट भी किया था कि मैं पीटीआई से ला ताल्लुकी का या छोड़ने का ऐलान करता हूं, इमरान खान से फिलहाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आपने ट्वीट किया था सिर्फ। जी किसी ने मेरे ट्वीट किया था और वो ट्वीट मैंने रखा हुआ है, वो मैंने डिटेल में बता दिया हुआ है पहले, बार बार एक ही बात क्या मेरे प्रोग्राम में चूंकि आप अब तशरीफ लाए हैं जी, सो वो आप पीछे से रेफर कर लीजिए। अच्छा ठीक है। सो अब आप खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल समझते हैं, लेकिन रऊफ हसन या इस वक्त जो क़यादत है वो कहती है जी हमने फवाद चौधरी को वापस नहीं लेना किसी भी सूरत हाल में। इस वक्त जो क़यादत है वो कहती है फवाद चौधरी हमारा हिस्सा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इस वक्त अगर आप पीटीआई में ना भी हों, फिर भी आपने इमरान खान का ही साथ देना है। उसकी वजह यह है कि 22 करोड़ लोगों का जो दिल है वो इमरान खान के साथ धड़क रहा है, और अगर अवाम ये जंग हार जाएं तो इसका इमरान खान ये जंग हार जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि 22 करोड़ लोग ये जंग हार गए, और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो तो एक फिर ख्वाब बन जाएंगे। लिहाजा आप हों ना हों, आप कोई समझे ना समझे, ये 22 करोड़ आवाम आप जरा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप 1.5 पीटीआई को जो करोड़ मिला इस वक्त वोट मिला है वो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख होता है। जो वोट वोट जिसकी होती है ना उस वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बाकी तो फिर जो इसने जो नहीं है वो नहीं है। खामोशी जो है वो नीम रजामंदी होती है। खामोशी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, मौलाना, इन सब के वोटर को आप निकाल रहे हैं बीच में से। देखते हैं ना, अक्सरियत को देखते हैं। अच्छा चलें ठीक है। तो इस वक्त आपकी बल्कि जेल में इमरान खान से मुलाकातें हुई, कितनी मुलाकातें हुई आपकी? तीन मुलाकातें। उसमें कोई गुफ्तगू हुई पीटीआई में होने की ना होने की? इस हवाले से हुई थी? नहीं, उन्होंने तो कहा खड़े हो जाएं, बस इस वक्त ये टाइम है लड़ने का और सबको जाए। हमने कहा हम तो जेल में हैं, बाहर ही जाके इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो लड़ सकते। इमरान खान ने आपको तस्लीम किया था कि आप पीटीआई में मौजूद हैं? बिल्कुल। सो इस वक्त की क़यादत क्यों आपके खिलाफ है? हो सकता है रऊफ हसन के साथ लड़ाई क्या है आपकी? नहीं, हमारी लड़ाई तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने तो बड़ी मजम्मत की थी जो उनके ऊपर हमला हुआ, और मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन लड़ाई नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि एक देखिए ना, कुछ लोग जज्बाती होते हैं। मैं तो सिर्फ उस हिकमत अमली पे क्रिटिसाइज करता हूँ जो है। मसलन आज भी अगर आप देखें तो जो हुआ कि एक वकील जो है वो चीफ जस्टिस साहब के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें आप पे एतबार नहीं है, दूसरा वकील कहता है कि नहीं हमें एतबार है, और इसी तरीके से एक दिन आप जलसा रखते हैं, दूसरे दिन कैंसिल करते हैं। समझ नहीं आ रही कि आप इमरान खान को बाहर लाना चाहते हैं, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान ये चाहता है इमरान खान बाहर आए, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटजी है वो नज़र नहीं आती। तो ये जब देखिए ना, आपने महमूद अचकज़ई, इसका फिर रीज़न क्या है? ये महमूद अचकज़ई वाली बात आप कर लें, फिर रीज़न का जवाब दीजिए। महमूद अचकज़ई हैं, असद कैसर साहब हैं, उनको आप टास्क देते हैं कि वो अलाइंस करें, फजलुर रहमान साहब से मिलें, बात करें। अगले दिन आप कहते हैं कि हमने उनको टास्क ही नहीं दिया। आप इतने लोगों को जो है, बड़े लोगों को जो है वो आप फिर ख़राब तो ना करें। दूसरी बात यह है कि कंफ्यूजन है बहुत और इस स्ट्रेटजी की फिर रीजन क्या, या कौन जिम्मेदार है इसका? एक तो जो मुझे लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, देखें ना, इस वक्त जो 5 लोग जो पीटीआई चला रहे हैं, वो एक उनमें उमर अयूब हैं, एक उनमें गौहर साहब हैं, एक उसमें शिबली फराज हैं, फिर रऊफ हसन है और हामिद खान है। अब एक तो देखिए सवाए उमर अयूब के कोई बाकी 4 जो हैं उनका सियासत से बहुत कम ताल्लुक है, दूर दूर का ताल्लुक नहीं। सो वो पॉलिटिकल जो एक समझिए कि जो चेस है उसको नहीं समझते।
اور اس کی وجہ سے آپ میں تو یہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں جیسے اسد کیسر صاحب ہیں، علی امین ہیں، اس کے بعد عاطف خان ہیں، اس کے بعد ایون علی محمد خان ہیں، شہریار ہیں، اور ہمارے پنجاب سے اگر آپ دیکھیں عامر ڈوگر ہیں، ہمارے جو ہیں ہمارے شاہ صاحب جو ہمارے ایم این ایز ہیں جو جھنگ سے، امیر حسن شاہ، مطلوب حسن شاہ، ان لوگوں کو آپ اپنی پالیسی میں جو ہے وہ شامل کریں، اور جب تک یہ لوگ جو ہیں آپ کی پالیسی پولیٹیکل پالیسی کو نہیں بنائیں گے، بڑا مشکل ہے آپ کا کہ آپ عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکیں۔ عمران خان کے علم میں یہ سب باتیں نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں، یا ان کو علم ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ عمران خان تو جیل میں، آج بھی ان سے ملاقات کرنے ویسے گئے تھے جو کہ نہیں ہونے دی گئی ملاقات۔ یہاں دو دیواریں بنی ہوئی ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ نے دیوار بنائی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے دیوار بنائی ہوئی ہے عمران خان سے ایکسس روکنے کی، دوسرا ایکسس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی بقا کا، سروائیول کا، ریوائیول کا واحد حل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت ہے؟ نہیں، بالکل بھی ابھی تو دیکھیں ریوائیول نہیں ہو سکتی، نہ تو اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ہے اس کسی ڈائیلاگ میں پاکستان میں، نہ ہی حکومت ابھی انٹرسٹڈ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اخلاقیات کا، کانسٹیٹیوشن کا، قانون کا تو کوئی دور رہ نہیں گیا۔ ابھی آپ دیکھو نا، کیا فرانس میں یورپی یونین میں ہارے ہیں، میکرون کی پارٹی ہاری، اس نے کہا مجھے الیکشن کرانے پڑیں گے۔ ہمارے ہاں تو کوئی موریلٹی، کانسٹیٹیوشن لا تو ختم ہو گیا۔ اب تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فزیکلی ہم سے لے سکتے ہیں تو لے لیں، ورنہ ہم نہیں دیتے، کوئی لا قانون وغیرہ تو ختم ہو گیا۔ فزیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اپنا اسٹریٹ پاور نہیں ہے اور وہ آگے چھین نہیں سکتے۔ سارا جو اس وقت اس حکومت کی جو بنیاد ہے حکومت کی، وہ تو یہ ہے نا کہ یہ لوگ نہیں نکلیں گے، ہم جو مرضی کر لیں، ٹیکس بھی لگا دو، یہ وہی ہیں کہ بندے اضافہ کر دو۔ آج بھی بجلی کی قیمت جو بڑھا دی ہے حکومت نے، تو حکومت کا جو سارے کا سارا آپ سمجھو کہ جو اس وقت جس بنیاد پہ یہ حکومت کھڑی ہے نا، وہ تو ڈنڈے سوٹی پہ کھڑی ہے، رینجرز، پولیس، یہ وہ، ورنہ تو حکومت ایک دن۔ لیکن سوال میرا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت میں پی ٹی آئی کی بقا ہے؟ نہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل بات تو کرنی پڑے گی نا، اسٹیبلشمنٹ ریالٹی تو ہے اس ملک کی ایک۔ بات یہ ہے کہ ہم کوئی وہ سمجھو کہ ہم کوئی گوریلا تو نہیں ہے نا کہ جو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، تو ظاہر ہے بات ہی کرنی ہے، الٹیمیٹلی ایک ماحول میں بات ہی ہونی ہوتی ہے 100% اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی۔ دیکھیں علیحدہ اب نہیں کیا جا سکتا اس وقت، لیکن اس سے پہلے کیا ضرورت ہے جس کے اوپر میں بار بار زور دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپوزیشن پارٹیز سے بات چیت کریں۔ آپ ابھی حکومت سے بھی بات نہ کریں، آپ ابھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہ کریں، آپ بات کریں فضل الرحمان صاحب سے، آپ بات کریں پیر پگاڑا صاحب سے، آپ بات کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، اور جب یہ چار پارٹیاں اکٹھی ہوں گی، خیبر پختونخوا 99% اس وقت جے یو آئی اور پی ٹی آئی ہے، آپ جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کی مجبوری بنے گی آپ سے بات کرنا۔ صرف ایک صوبے میں حوالے سے جہاں پہ آپ کی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے، صرف وہاں پہ ایک الائنس کر کے، یا بلوچستان میں اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے جے یو آئی فیس الائنس کر کے، صرف ان دو صوبوں میں، اور بلوچستان ویسے ہی مین سٹریم پالیٹکس سے الگ ہے، اسلام آباد کی سیاست سے الگ ہے، اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑتا، بلوچستان سے کوئی بھی پریشر گروپ نہیں کریٹ ہوتا اسلام آباد سے، کے پی سے ہو سکتا ہے، پھر بھی کیا فرق پڑ جائے گا صرف ایک صوبے کا؟ اصل گیم تو پنجاب سے اٹھتی ہے نا، اور پنجاب میں آپ لوگ نل ہیں، پی ٹی آئی نل ہے پنجاب میں۔ نل تو نہیں ہے پنجاب میں، بہت کمزور ہے۔ کون ہے پنجاب کا؟ دیکھیں پنجاب میں کمزور نہیں ہے، پنجاب میں تو لوگوں کو پولیس اور رینجرز کے ذریعے مار کے جیلوں میں ڈال کے کمزور کیا گیا ہے نا، تو اصل میں تو ڈرے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب میں۔ ظاہری بات ہے، آپ لوگ لوہے کے تو نہیں نا بنے ہوئے، جتنا ظلم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس دور میں، جس طرح سے لوگوں کو۔ پنجاب میں لیڈرشپ کون ہے پی ٹی آئی کی؟ کوئی نام مجھے بتا دیں۔ دیکھیں ساری لیڈرشپ پہلی تو جیل میں ہے، اعجاز چودھری جیل میں ہے، یاسمین بی بی جیل میں ہے، اپنا عمر چیمہ جیل میں ہے، اس کے بعد آپ کے محمود رشید صاحب جیل میں ہے، میاں اسلم اقبال اپنی بیٹی کی شادی میں بیچارہ جو ہے وہ شریک کرنے کی شرکت کی اس کو اجازت نہیں ملی، اور جو جیل سے باہر اور حماد اظہر جو ہے اسمبلی میں بھی ہیں، حماد اظہر جو ہے اس کو اجازت نہیں ملی۔ حماد اظہر تو غائب تھے 9 مئی کے بعد سے، ظاہر ہے وہ کیا ابھی بھی وہ صرف یا تو سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ نظر آتے ہیں، یا کبھی کبھار کسی تو کیوں ایسا ٹویٹر کی سپیس میں نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں نکلتے حماد اظہر؟ نہیں تو کہاں نکلے؟ حماد اظہر کو بھی آپ چاہتی ہیں کہ لوگ پکڑ کے اس کے اوپر تشدد ہو، اس کا مطلب یہی ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پنجاب میں نل ہے؟ پنجاب میں نل نہیں ہے، وہاں سے کوئی پریشر گروپ آپ کا کریٹ نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہاں سے بیسکلی یہی ہے نا کہ آپ بھی وہی کہہ رہی ہیں جو حکومت بیسکلی سمجھتی ہے۔ آپ اس وقت ایگزیکٹلی حکومت کی جو پچ ہے نا، آپ وہ بتا رہی ہیں۔
حکومت کی پچ ایگزیکٹلی یہ ہے. فواد چودھری میں فرق نہیں آیا؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, فواد چودھری کے الزامات میں فرق نہیں آیا. جیل ویسے بہت کچھ سمجھا دیتی ہے لیکن فواد چودھری نے کیا نہیں سمجھا؟ نہیں میں آپ لوگ ابھی بھی صحافیوں پر الزامات لگانے والی روش پہ قائم ہیں. اس نے آپ کو نقصان پہنچایا. اچھا میری بات تو سنیں نا, میں وہ کہہ ہی نہیں رہا تھا جو آپ سمجھ گئی ہیں, آپ ایسے ہی گلٹی ہو گئی ہیں. میں اور بات کر رہا ہوں. میں گلٹی نہیں ہو رہی, میں آپ کے اس رویے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. میں آپ کو اور چیز بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی ہے نا, یہ ایگزیکٹلی گورنمنٹ کی پچ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. یہ سوال ہے, آپ سوال کر رہی ہیں نا, میں جواب دے رہا ہوں کہ یہی گورنمنٹ کی پچ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں چونکہ باہر نہیں نکل سکتے, فزیکلی ہم سے نہیں لے سکتے, لہٰذا ہم نے قائم رہنا ہے. یہی پچ ہے اور کوئی پچ نہیں. اب اس کے مقابلے پہ جب مولانا فضل الرحمان اور اپنا پی ٹی آئی اور جی ڈی اے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو پنجاب میں کیا پریزنس ہے, پنجاب میں کیا پریزنس ہے, جی ڈی اے کی پریزنس کیا ہے پنجاب میں؟ جو ہی پنجاب کے لوگوں کو احساس ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ شیلڈ ایک مل گئی ہے, ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ مل گیا ہے, یہاں سے لاکھوں لوگ یہاں سے بھی نکلیں گے. لیکن میں لاکھوں لوگ نکلنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس تب ہوگا کہ الٹیمیٹلی انہیں بات چیت کرنی پڑے گی اور پاکستان کو نارملائز کرنا پڑے گا, اور اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے ادھر چلے گا. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جن پارٹیز کے ساتھ آپ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں, کم از کم پنجاب یا سندھ میں ان کا امپیکٹ اس طرح سے کریٹ نہیں ہوگا. یہ وہ دو بڑے صوبے ہیں جو آبادی کے لحاظ سے بڑے صوبے ہیں, یا جہاں سے ایک ویو اٹھتی ہے جو کہ حکومت پہ پریشر کہیں ڈال سکتی ہے, یا آپ کا اسلام آباد میں کچھ ویو ہے. اسلام آباد آپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو بتانا, میں تو آپ کی اس بات سے ہی اختلاف کروں گا کہ پاکستان میں لوگوں کو ایک ویو بنا کے اسلام آباد آ جانا چاہیے اور لاکھوں لوگوں کو اسلام آباد آنا چاہیے. میں تو نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں ایسے یہ مقام ہی نہیں آنا چاہیے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ, کیونکہ دیکھیں نا اتنا بڑے جب کراؤڈ جمع ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ کراؤڈ آ کے کیا کرے گا آپ کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لہٰذا یہ سلسلہ کراؤڈ اتنے بڑے کراؤڈ سے پہلے حل ہونے چاہیے, اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے. عقل نہیں تو پھر تو موجہ ہی موجہ نا. اس لیے کیا یہ وہی والی بات نہیں ہے جو 9 مئی کی طرف لے کر گئی تھی؟ 9 مئی کے پیچھے بھی ایک یہی سوچ موجود تھی کہ یہ لوگ نکل آئیں گے پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا, پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سوچ تھی, ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کی کوئی جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بنا, تحقیق ہی نہیں ہوئی, ہمیں نہیں پتا. لیکن اس میں یہ جو چیز ہے کہ اس وقت جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں, یا جو ایک لائن ہے کہ لاکھوں لوگ اسلام آباد میں, اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی اس وقت جو سوچ ہے نا وہ یہی ہے. حکومت سمجھتی ہے جب تک لاکھوں لوگ اسلام آباد میں نہ ہوں, لاہور میں نہ ہوں, ہم تو حکومت میں ہی رہیں. لیکن حکومت میرا خیال ہے کہ وہ بھی دیکھ رہی ہے جو آپ کی بھی سوچ ہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تتر بتر ہے, اس میں کوئی کوہیرنس نہیں ہے, اس میں کوئی سملارٹی نہیں ہے آپس میں, ان میں کنفیوژن کریٹ ہے. جو اختلافات ہیں, پی ٹی آئی کے اندر اختلافات تو حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے انکلکیٹ نہیں کیے نا, یہ تو آپ کے اپنے اندر کے اختلافات ہیں نا. پی ٹی آئی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو تب ہونا جب کسی کی کوئی ووٹ بینک اپنا ہو اور اس کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑے. فی الحال تو ووٹ ہے عمران خان کا. عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کا ووٹ ہے, جس سے ہاتھ اٹھا لے گا اس کا ووٹ نہیں ہے. اچھا, ہر دوسرے تیسرے ہفتے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا پی ٹی آئی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کی ڈیٹس ضرور دے رہی ہوتی ہے. آپ کو آنیسٹلی کیا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کب تک رہا ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ جو موجودہ حکمت عملی ہے اس کے تحت عمران خان کیسے رہا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتے. اور ان کی جو انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, یا جو بھی ان کے پرابلم یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی لائرز بنا رہے ہیں, اور یہ پولیٹیشین تو چونکہ ہے نہیں, جو میں نے آپ کو بتایا 5-6 لوگ, ان کو لگتا یہ ہے کہ لیگل اسٹریٹجی کو پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کے سپیریئر ہے. یہ تو نہیں ہوتا. آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی بناتے ہیں, لیگل اسٹریٹجی از پارٹ آف دیٹ. اس کی وجہ سے جو تمام ابھی تک آپ سمجھیے کہ جو ایگزیکیوشن ہے وہ بڑی کمزور ہے, اور ابھی تک پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک ڈلڈرم میں ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو لے کے آپ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حوالے سے ہی میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا کہیں کامیاب ہو سکتا ہے, مذاکرات کرنا؟ ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو بیہائنڈ دی سین چل رہے ہیں. دیکھیں غریدہ, پہلی بات یہ ہے کہ 100% مذاکرات ہی ہونے ہیں, 100% بات چیت ہونی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہونے ہیں, حکومت سے بھی ہونے ہیں, پارٹیز کے ساتھ بھی ہونے ہیں. لیکن حکمت عملی کیا چاہیے وہ آپ نے بتا دیا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایشو یہ ہے کہ آپ یا تو آپ پھر دوسرا مذاکرات نہیں کرنے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بندوقیں اٹھا لینی ہیں, ٹینک نکال لینے ہیں, کیا کرنا ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف. اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتوں میں ہی ہے نا, تو جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ عمل میں نہیں ہے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ آف اینٹی پی ٹی آئی بنی ہوئی ہے,
جب دونوں ایک ایک قدم پیچھے لیں گے, ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے, تو پھر بات چیت بھی. تلخیاں اتنی بنا دی ہیں, اتنی زیادہ تلخیاں ہیں. ذرا آپ عدت کیس میں اٹھا کے دیکھیں نا, جو گواہی ہے یا جس طرح عدت کیس چلا ہے, آئی مین فارمر پرائم منسٹر, فارمر فرسٹ لیڈی, آپ اس طرح سے اگر ان کے اوپر ان کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کریں تو کتنی شرم کی بات ہے. سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس, سائفر کا کیس تھا جہاں پہ پروسیکیوشن کی بہت بڑی کمزوری ہے, لیکن القادر ٹرسٹ کیس آپ خود بھی جانتے ہیں بالکل فضول کیس ہے. شہزاد اکبر نے کیا کیا تھا, ابھی خیر تفصیل میں چلے جائیں گے, آپ نے خود کابینہ میں اس کی جو ہے وہ تو ہم نے کہا تھا نا دکھائیں, لیکن فضول کیس ہے. اینی ویز نان دا لیس میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تلخیاں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دیکھو نا ہماری تو غلطی, میں باقی غلطیاں خیر بندہ کیا بتائے, لیکن یہ غلطی میں ضرور ایڈمٹ کرتا ہوں ان دا ہائنڈ سائٹ, جو ہم نے ایک ماحول کے اندر اور خان صاحب کے کہنے پہ جو ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے اسٹیبلشمنٹ سے, اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا, کیونکہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. ادھر صرف ہمارے مخالف بات جا رہی تھی, ادھر صرف ان کے مخالف بات آ رہی تھی, اور جو لوگ ہم جیسے جو دونوں طرف بیلنس کرنے کی ایک بات کرتے تھے, جو چیزیں لے کے چلنے کی بات کرتے تھے, ہم چونکہ آؤٹ ہو گئے تو پھر دونوں طرف ایک پوائنٹ آف ویو ہی ڈیفرنٹ آ گیا. ابھی بھی جو بات ہے سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے نا کہ تلخیاں پہلے نیچے آئیں. اگر عمران خان کو لگ رہا ہے کہ سارا someone has to blink first, who will blink first? عمران خان اسٹیبلشمنٹ نے کچھ جو ہے اپنی پالیسی چینج کرنی ہے نا, عمران خان نے کیا کرنا ہے, وہ تو جیل میں. لیکن جب آپ کی طرف سے کوئی سی بی ایم سامنے آئے گا تو اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے نا, تو اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے نا. عمران خان نے کیا الزامات لگائے جاتے رہیں گے میڈیا ٹاکس میں, نام لے کے آرٹیکلز لے کے وہاں پہ الزامات لگائے جائیں گے. جب اسٹیبلشمنٹ سوچے گی یا حکومت سوچے گی کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو نارملائز کرنا ہے ملک کو, اور ہم نے حکومت میں تو شہباز شریف نے ابھی قومی اسمبلی کے فلور پہ, شہباز شریف صاحب کا یہی تو پرابلم ہے, انہوں نے بات کی, اگلے دن آپ نے عدت کیس میں جو ہے وہ ضمانت اڑا دی. اب آپ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب ہے یا تو شہباز شریف صاحب ویسے ہی نان سیریس تھے, یا پھر ان کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو, اور میرے نظر میں اب اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے بات کریں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح سینگ پھنسا کے رکھیں, اور وہ بھی ون سائیڈڈ. اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی آف دس کنٹری, ناٹ آف دس کنٹری, پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ ایک کو ایگزسٹنس کا فارمولہ ہوتا ہے. خیر اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے, مہذب ملکوں میں کو ایگزسٹنس کے فارمولے کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہتا ہے. میں تو آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں, بالکل 100% جو ہے آپ نے کرنا ہے, لیکن ہوگا یہ تب جب ایک مضبوط اپوزیشن الائنس ہوگا اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوگا کہ کانسیکوینس ہوں گے اگر ہم نے بات نہ کی. ٹھیک, انٹرسٹنگ پوائنٹ. اس سے بھی پہلے جو آپ نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ دیا جہاں پہ آپ نے غلطی تسلیم کی کہ ایک ویکیوم آ گیا کوارڈینیشن کا, رابطوں کا, کمیونیکیشن کا ود دی اسٹیبلشمنٹ. میں آپ سے آپ کا سوال کرنا چاہوں گی, فواد چودھری کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب کب ہوئے, کیوں ہوئے, کیسے ہوئے؟ یہ میرا خیال ہے کہ جب یہ ہوا نا, جب یہ الیکشن, عدم اعتماد کے بعد بھی ہمارے تعلقات تو قائم تھے, اور اس وقت جب آئے جناب باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ الیکشنز کروا دیتے ہیں, اور الیکشنز, لیکن وہ الیکشنز جب نہیں ہوئے اس وقت پھر ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں بڑا رخنا آ گیا, اور اس وقت بڑی بٹرنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی, کیونکہ ہمارے ساتھ وعدہ کر کے گئے اور پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے. نہیں, ورژن اس کا ڈیفرنٹ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ایشورنس کروائی کہ ہم انتخابات کی ڈیٹ پہ راضی ہیں. نہیں, وہ تو ابھی کی بات ہے نا, یہ آپ بات کر رہی ہیں وہ 25 مئی کا جو, جی میں اس وقت کی بات نہیں, یہ اس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. جب عدم اعتماد ہو گئی تو اس کے بعد جنرل صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہو گیا ہے یہ وہ سارا, تو وہ عدم اعتماد ابھی کامیاب نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا عدم اعتماد وہ واپس لے لیتے ہیں اور آپ الیکشن کروا دیں. جی میں اسی کی بات کر رہی ہوں کہ بعد میں عمران خان نے یہاں سے یو ٹرن لیا, اور جو انتخابات کی ڈیٹ ہے شاہ محمود قریشی کو ایک فون کیا کہ نہیں میں اس چیز پہ راضی نہیں ہوں, تب معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے. نہیں, یہ نہیں, ایسا نہیں تھا. اچھا, تو خیر آپ کا جو ٹسل ہے یا جو ایک رفٹ کریٹ ہے وہاں سے کریٹ ہوا ہے. اس کے بعد پھر تلخیاں ہو گئیں, پھر تلخیاں بڑھتی گئیں, پھر ہمیں خان صاحب نے کہا بات نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا. ہم پھر ظاہر ہے بات ہم نہیں کر سکے, ماحول اتنا تلخ تھا, اور پھر ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں رہا. جب خان صاحب کے تعلقات ڈیٹیریٹ ہو گئے تو پھر ظاہر ہے ہمارے بھی تعلقات اس طرح نہیں رہے. اب عمران خان نے کہا ہے کہ جی دو لوگوں کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہے, ایک وہ لوگ ہیں جن کو کرپشن کی فائلیں دکھائیں گئی اس لیے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے, دوسرے وہ ہیں جن پہ تشدد ہوا. آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ دیکھیں میرا تو
اب کیا میں کہوں, میرے پہ کیس کیا ہے, میرے پہ کیس ہے میں نے لاہور میں ڈاکہ مارا ہے, اوپو موبائل فون چوری کیا. میرے پہ کیس ہے میں نے جیل میں ڈاکہ مارا ہے اور 4 بوری یوریا اور اس کے ساتھ 5 جو ہے وہ چارپائیاں چوری کی ہیں. ایسا مذاق ہے. ویسے آئی مسٹ سے پی ٹی آئی کی کیبنٹ کین ٹیک پرائڈ آن اٹ سیلف. یہ پہلی حکومت ہے 75 سال میں جس پہ ایک سیریس کرپشن کا کیس نہیں, اور تمام جو لوگ ہیں ان کو ایک بربریت اور فستائیت کا سامنا کرنا پڑا. القادر ٹرسٹ کیس میں کرپشن کا کیس ہے, کوئی کیس نہیں. القادر ٹرسٹ مذاق ہے. آپ اس پہ ڈیفر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں. آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ میں رکھ لیجیے گا کسی. ٹھیک ہے, اس پر ایک کمپلیٹ پروگرام کر لیتے ہیں کیونکہ آپ بول تھے, آپ اور چند لوگ اور جو کیبنٹ میں بیٹھ کے اس پہ اپوز کیا تھا. 100% میں سمجھتا تھا کہ وہ ہمیں سیل بند لفافہ دکھانا چاہیے تھا, بٹ $190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ مذاق ہے. اس میں تو پورا جیلم کیا پورا آپ انڈی ڈبین آ جاتا ہے جتنے کی آپ بات کر رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں 5 کنال کا شیر افضل مروت آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ رجیم چینج کا حصہ رہے جنرل باجوہ کے. انہوں نے تو سعودی عرب پہ بھی الزام لگایا تھا, وہ ایسے ہی میرے پروگرام میں اسی سیٹ پر بیٹھ کے انہوں نے گفتگو کی تھی. ایسے یہ سارے ٹک ٹاکر شوکر آ گئے ہیں, ان کو کیا پتہ ہے کیوں لڑائی. فواد چودھری کیوں لڑائی کیوں کر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ؟ شیر افضل مروت کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی. نہیں, میں نہیں لڑ رہا. میں why would I take any of them seriously. سو پاکستان تحریک انصاف میں اب آپ کی جو ایک فارمل آفیشیل واپسی ہے وہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو واپس ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. بس یہ ہے کہ خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ پہلے میں جب آیا تھا تو مجھے کہا گیا تھا خان صاحب بلا رہے ہیں. اب وہ پینڈنگ ہے. خان صاحب سے میٹنگ جس دن ہو جائے گی تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. میں یہی چاہتا ہوں خان صاحب ہماری بات بھی سن لیں اور اس کے بعد جو مناسب سمجھیں وہ کر لیں. میرا صرف کہنا ماننا یہی ہے کہ یہ جو 4-5 لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اوپر, ان سے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یا تو دیکھیں یہ پولیٹیکل انکلوسیوٹی کریں. یہ لوگوں کو اسد کیسر ہے, علی امین گنڈا پور ہے, عاطف ہے, حماد ہے, عمر ہے, یہ اپنے ہمارے محبوب شاہ صاحب ہیں, یہ جو سارے اپنے عامر ڈوگر ہیں, یہ لوگ مل کے اگر کوئی اسٹریٹجی بنا لیں تو سمجھ آ جائے گی اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. صرف وکیلوں پہ چھوڑ کے تو دیکھو نا, یہ تو سوئسائڈل ہے. اور فواد اگر فارملی پی ٹی آئی میں واپس آ جاتے ہیں تو کیا آپ کے واپس آنے سے آپ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بحال ہو جائیں؟ 100% کوئی اس میں رائے, اس میں آپ برج کا کردار ادا کرنا چاہیں گے؟ ایک طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان سے لوگ کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہم وی لاگرز ہیں 3-4, وہ کیا وہ چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ جائے. دیکھو ہم فوج کے پولیٹیکل رول کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں, لیکن فوج کے بغیر ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ آبویسلی آپ کو فوج چاہیے. تو وہ جو ملک سے باہر بیٹھے لوگ ہیں, یوٹیوبر ہیں, وی لاگر ہیں, جو بھی ہیں بلا بلا بلا, ان کو ڈس اون کرنا چاہیے نا پی ٹی آئی کو. نہیں کرتی پی ٹی آئی ڈس اون؟ پی ٹی آئی کو 100% ڈس اون کرنا چاہیے. یہ جو لوگ, ویسے میرا نہیں خیال ان کا کوئی تعلق ہے پی ٹی آئی سے, لیکن ان کو 100% ڈس اون کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور سٹل پوائنٹ ہے. عمران خان نے خود کہا کہ فوج پاکستان کے لیے میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھو اس لیے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں فوج کی اہمیت کو, عمران خان سمجھتے ہیں ادارے کی اہمیت کو. سو یہ میں سچی بتاؤں کہ میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے, بٹ آئی ایم اے نیشنلسٹ. دیکھو میں تو نہیں یہ چیز کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ کر سکتا یا پروموٹ کر سکتا کہ ادارے کے خلاف پاکستان کے عوام اور ادارہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائے. وہ تو ویسے پھر ملک ہی نہیں ہوگا تو سیاست کیا ہونی ہے اور چیزیں کیا ہونی ہے. سو وہ تو نہیں افورڈ ہو سکتا. آپ کی باتیں بہت اہم ہیں, آئی وش کہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا تو ان باتوں پہ ہم تفصیل سے اور گفتگو کر لیتے, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ڈیبیٹ رکھ لیں گے. تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب پروگرام میں آج شامل ہونے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ مزید ڈیبیٹ کریں گے, خاص طور پہ عوامی مسائل کے حوالے سے, اور جو بجلی کی قیمت حکومت نے بڑھا دی ہے, عوام بل کیسے ادا کریں گے, اس میں ڈیبیٹ کریں گے آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں کچھ مزید ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے, ڈیبیٹ جنریٹ کریں گے کچھ مزید پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے, خاص طور پہ 2 آج کے اہم ایشوز. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی 6 جولائی کو, لیکن کیا یہ جلسہ ہو پائے گا؟ حکومت کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے اجازت تو مل گئی, لیکن اس کے باوجود بھی رکاوٹیں کھڑی کرنے کا ایک پاکستان میں سلسلہ ہے سیاسی تاریخ کے حوالے سے, کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے جلسے جلوس, سیاسی سرگرمیوں, اس میں رکاوٹ ڈالتی ہی ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف بنا کسی رکاوٹ کے پی ٹی آئی اسلام آباد میں جلسہ کر پائے گی؟ ایک تو یہ اہم سوال. دوسرا پی ٹی آئی کا اپنا سوال
کہ اس کے اپنے اندر جو آج کل اختلافات، گروپنگ، انتشار، جھگڑے، بیان بازی، یہ سب چیزیں پورے عروج پہ ہیں. پہلی دفعہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر، لیکن اس سچویشن میں کیا اسلام آباد میں لوگ کارکنان کو نکال پائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دوسرا، گرمی بھی بہت زیادہ ہے. سو کیا ایک کامیاب بھرپور جلسہ پی ٹی آئی اپنا شو آف پاور، اپنا اسٹرینتھ آف پاور کر پائے گی جبکہ عمران خان جیل میں ہیں؟ اور کیا اس جلسے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف اپنی پاور دکھا پائے گی کہ ہماری اتنی اسٹرینتھ ہے اور ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے؟ کیونکہ اس جلسے کا جو موٹیو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. تو کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو سکے گی؟ یہ چند ایک اہم سوالات ہیں. اس کے علاوہ آج عمران خان سے جیل میں ملاقات ہونی تھی ان اختلافی گروپوں کی جن کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، جو کہ بیان بازی چل رہی ہے، اختلافات، گروپنگ وغیرہ، وہ ملاقات نہیں ہو سکی. سو کہ یہاں پر بھی حکومت نے ایک شطرنج کی شاطر چال کھیلی ہے اور چاہتی ہے حکومت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات برقرار رہیں اور وہ اختلافات مینڈ ہونے کا کوئی ذریعہ پیدا نہ ہو سکے. نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ عمران خان سے ملاقات ہوگی، نہ پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات دور ہوں گے. ان معاملات پہ بات کریں گے. یہ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے. حکومت کے حوالے سے بجٹ کے بعد مہنگائی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں کوئی بریک نظر نہیں آتا. سو مچ سو کہ آج بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی. اس وقت بجلی کا جو فی یونٹ ایک گھریلو صارفین کو پڑ رہا ہے وہ 50 روپے کا پڑ رہا ہے. اس پہ مزید ٹیکسز آپ لگا دیں گے تو کم از کم 60 روپے تک اس کی قیمت چلی جائے گی. آج حکومت نے جو اضافہ کیا ہے بجلی کی قیمت میں وہ کم از کم 7 سے 8 روپے فی یونٹ کا ہے. تو حکومت اس عوام کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ نون لیگ اپنے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا خودکشی کر رہی ہے؟ کیا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اگلے الیکشن میں یا جو بھی الیکشنز ہوں عوام کے پاس ووٹ لینے نہیں جانا، کہیں اور جانا ہے؟ لگ تو اس وقت نون لیگ کے سیاسی حکومتی رویے سے یہی رہا ہے کہ وہ عوام پر رلائی کر کے نہیں بیٹھی، وہ کہیں اور رلائی کر کے بیٹھی ہے ورنہ عوام کے لیے اتنی مشکلات کریٹ نہ ہوں. ان سارے معاملات، سوالات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما نون لیگ سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی. مسلم لیگ نون سے موجود ہیں کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر رانا احسان افضل خان صاحب، سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. ثناء اللہ مستی خیل صاحب، ایک تو جلسے کی اجازت آپ کو مل گئی، کر لیں گے آپ لوگ جلسہ؟ آپ کے کارکنان متحد ہیں؟ کیونکہ آپ یہ قیادت تو متحد نہیں ہے. روزانہ گالم گلوچ اور جس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے، باہر کے اختلافات بھی ہیں، اندرونی اختلافات بھی ہیں، باہر کا دباؤ بھی ہے. آپ کے آج عامر مغل اریسٹ کر لیے گئے. تو جلسہ کر پائیں گے ان حالات میں آپ عمران خان کے لیے؟ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا. دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی پارٹی ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کی 90% سے زیادہ جو پبلک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے. نہیں، اتنا بڑا کلیم نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی 10% صرف نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم صرف ان کے ساتھ. میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ 90% سے زیادہ پبلک جو ہے وہ کھڑی ہے، جٹ کے کھڑی ہے اور وہ دل کے ساتھ کھڑی ہے، ایمان کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ ہم جو ہے 6 تاریخ کو وہ جلسہ کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھا ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات کے باوجود ہم نے ہائی کورٹس میں ریٹیں کی، ہائی کورٹس میں ریٹ کے بعد ہمیں موقع ملا. آج جب ہمارے ان کو ڈی سی صاحب کو ملنے کے لیے گئے، ہمارے جو ریجن کے پریزیڈنٹ اور ایم این اے کینڈیڈیٹ ہیں عامر مغل صاحب، ان کو انہوں نے پکڑ لیا. تو میں توقع کرتے ہیں کہ رہا ہو جائیں گے. میں نہیں، وہ تو پکڑ تو لیا نا. اور بریک میں گفتگو ہو رہی تھی، رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جلسے کے بعد رہا ہوں گے. اور مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ریسٹ کیا جلسے؟ تو مذاق میں کہا تھا. اچھا دیکھیں جی، آپ اسلام آباد کا ایک کامیاب جلسہ کر پائیں گے؟ لوگ نکال پائیں گے؟ دیکھیں جی، آپ کی تو اپنی قیادت جو ہے وہ اتنی بڑی بینک، اگر ہمیں یہ، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پریکٹیکلی مارشل لا لگا ہوا ہے. انہوں نے ہمارے آئینی اور جمہوری حقوق کو غصب کیا ہوا ہے. وہ جب بھی ہم کو ڈیٹ دیتے ہیں 144 امپوز کر دیتے ہیں. 144 یہ ہوتا ہے کہ 5 یا 5 زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اتنی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے یہ. اب تو پنجاب کابینہ نے کل منظور کر دیا کہ آپ کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دے دیا جائے اور عمران خان پہ بغاوت کے مقدمات قائم کر دیے. دیکھیں جی، میں گزارش یہ ہے کہ سوچنے کو تو یہ ان کے لیے سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں بیل منڈے چڑھتی ہے بھی کیا ہے کہ یہ سارے کام وہی ہیں
جب نون لیگ زیر عطاب تھی تو آپ لوگ یہی کہتے تھے کہ نون لیگ پہ پابندی لگا دو, اس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دو. چن کے ایک ایک لیڈر کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا, ہیرو کے کیس بنائے, کیا کچھ نہیں کیا. لیکن رانا صاحب آج آپ وہی کام پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نہیں کر رہے. دیکھیں ہم نے تو ابھی اسلام آباد میں اجازت کس کی ہے, پنجاب میں کون سی گورنمنٹ بیٹھی؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, ابھی اسلام آباد میں انہوں نے اجازت مانگی, ان کو اجازت مل گئی. اس سے پہلے روات میں نہیں دی, حکومت کورٹوں میں گئے, جو بھی ان کو آپ کو مجبور ہم نے ان کو روات میں, دیکھیں روات میں تو ان کو اجازت دے دی تھی, وہاں سے یہ بھاگ گئے. ان کا حق ہے نا, جہاں مرضی کرنا چاہیں. اچھی بات ہے. دیکھیں بات یہ کہ کے پی کے میں تو ان کی حکومت ہے نا, وہاں تو کوئی مارشل لا نہیں لگا ہوا, وہاں تو کوئی ڈکٹیٹر جو ہے وہ گائیڈ لائن, وہاں تو ان کے اپنے چیف منسٹر ہیں, وہاں بھی یہ جلسیاں کر رہے ہیں. عوامی پذیرائے ان کو جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ بات رانا صاحب کی جو ہے نا ویلڈ ہے کہ وہاں پر بھی آپ کے جلسے اتنے کامیاب ہیں. آخری بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ جو آٹا کرائسس تھا اس کے اندر انہوں نے کہا جی ہم جو گندم کرائسس تھا کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں, تب بھی یہ نہیں نکل سکے. اب یہ بجٹ کو بہانہ بنا رہے ہیں اور چیزوں کو بہانہ بنا رہے ہیں. بجٹ کو بہانہ نہیں, میں آج مارکیٹوں میں گھوم کے آئی ہوں, آٹے کی پرائس پھر وہیں پہنچی ہوئی ہے جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. دیکھیں بات یہ 15 کلو کا تھیلا اس وقت کوئی 1500 روپے, 1600 روپے, 1800 روپے میں مل رہا ہے. دیکھیں یہ سستا ترین آٹا ہے. تو آپ جو کریڈٹ لے رہے تھے کہ جی گندم ہم نے نہیں خریدی تو آٹا تو سستا ہو گیا. گریدہ بات یہ ہے کہ نہیں, حقیقت کیا ہے, حقیقت ابھی جون میں آئے نا نمبر آپ پاس 12 سے 13% پہ انفلیشن ہے. میں نہیں کہتا یہ بہت کم ہوگی, اس کو اور کم کرنا ہے. کی بھی رپورٹ آئی اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اپنے حکومت کے بھی نمبرز آئے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے دوبارہ سے. صرف ایک مہینہ کم ہوئی تھی بیچ میں. 11 نہیں, دیکھیں پہلے 38% پہ ہم تھے پچھلے سال, 38% سے ہم 17 پہ آئے, 17 سے 11.8 پہ آئے, جون کی 12.6% تھی. لیکن اوورآل دیکھیں منتھلی ایئر پہ جو بیس پوائنٹ ہے مہنگائی کا وہ بڑھا ہے. نہیں میں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ نہیں, مین چیز یہ ہے کہ آپ نے روپے کو مستحکم کر دیا ہے, بجلی کے بل پے نہیں کر پا رہے, مہنگائی ہو گئی ہے. میرے بجلی کے بل واقعی بجلی کے بل اس دفعہ رانا صاحب جواب دے دیں, بجلی کے بل رانا صاحب اس دفعہ قیامت خیز ہے نہیں, اور آج آپ نے بجلی کی پرائس پھر بڑھا دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اس سے بالا تر تو نہیں ہے نا. ایک سال پہلے ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا, آپ کا روپیہ جو ہے وہ 30% ڈی ویلیو کر گیا تھا, مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی. ایک سال پہلے ڈیفالٹ پہ تھا ملک, یعنی کہ جب آپ کی حکومت تھی, جو جب اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ ڈیفالٹ بالکل صورتحال نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی حکومت گئی اور انہوں نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو حملہ ہو کے گئے, سن تو لینا. دیکھیں میں پھر دیکھیں اپنی باری میں بات مکمل کر لیں. دیکھیں جب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے وہ پرانی بات چھیڑ لی, مجھے پھر اس کا ایکسپلین. جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو بارودی سرنگیں بچھا کے گئی, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ہلا کے گئی, آئی ایم ایف کو رد کر کے گئی, جس کی وجہ سے مہنگائی اس کو ہم نے سارے اس معاشی گند کو صاف کر دیا ہے. آج آپ کا روپیہ مستحکم ہے. دیکھیں یہ ہم بالکل ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں جو 3 سالہ پروگرام ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہمیں پرائر ایکشنز کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن دیکھیں اوور آل آپ کی مہنگائی کی شرح گری ہے. دیکھیں اس کو تسلیم آپ کو کرنا ہوگا, یہ اہداف بتا رہے ہیں. سر آپ میرے ساتھ چلیں, آپ میرے ساتھ اس پروگرام کے بعد مارکیٹ میں چلیں, اپنی مرضی کی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں پر ریٹ دیکھ لیں. یا تو ہم کہیں ہم نے سی پی آئی کو نہیں ماننا, جو ہر ماہ جو انفلیشن کی جو ایک نمبر آتا ہے اس کو ہم کہیں کہ غلط ہے. سر آپ کے اپنے نمبرز بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے اس گزشتہ مہینے میں, جو یہ جون کا مہینہ گزرا ہے. دیکھیں مہنگائی کی شرح میں کہہ رہا ہوں 13% سے 12.6%. پیٹرول کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں سر, بجلی کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں, تو مہنگائی کم کہاں سے ہوگی سر؟ پیٹرول کی قیمت جو ہے نہ ہم اس کو کم کرتے ہیں نہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں. جو انٹرنیشنل قیمت ہے وہ اس کا میکنزم ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. ابھی پرائس بڑھی نہیں ہے, نہیں بڑھی, وہ اس کا فرق پڑا ہے نا. جو آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہوتی ہے اور انٹرنیشنل جو آپ کی خریداری ہوتی ہے 2 ماہ بعد ریفلیکٹ ہوتی ہے. جو 2 ماہ پہلے قیمت ہوتی ہے وہ آج ریفلیکٹ, جو آج کی قیمت ہے وہ 2 ماہ بعد ریفلیکٹ ہوتی ہے. آٹے کی قیمت ریفلیکٹ ہوتی ہے 2 ماہ بعد. دیکھیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہاں اور کمی آئے گی اگلے مہینے وہ کمی ریفلیکٹ ہو جائے گی. یہ 2 ماہ کا لیگ ہوتا ہے. لیکن جو قیمت جو آپ لوگوں نے آج بڑھائی ہے 7 روپے مزید, جی مجھے بتائیں کہ عام بندہ کیسے پے کرے گا یہ 50-60 روپے 65 روپے 70 روپے کا یونٹ؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے لگ رہا ہے کہ عوام سے ووٹ لینے نہیں جانا, کہیں اور سے آپ لوگوں نے ووٹ اکٹھا کرنا. جو 200 یونٹ سے نیچے کے استعمال صارفین کر رہے ہیں, جو کہ تقریباً 50% آپ کے جو صارفین ہیں ان کی قیمت نہیں ہم نے بڑھنے دی, اور ان کو ہم وہ سبسڈائز ریٹ پہ 15 روپے پہ ہم ان کو بجلی دے رہے ہیں. بالکل جو اس سے اوپر ہے حکومت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بھی سبسڈی دے. 200 روپے یونٹ ڈالا بالکل وہ حکومت کے پاس. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے الیکشن سلوگن دیا تھا کہ 200-300 یونٹ والوں کو ہمارے مینیفیسٹو کا وہ حصہ نہیں تھا. مریم نواز آپ کا حصہ نہیں. مریم نواز نہیں, اس کے بعد مینیفیسٹو آیا تھا, مریم بی بی نے
ने ये बात मरियम बीबी ऐसे ही कर रही नहीं, थी, ऐसे नहीं बात कर रही थी। नहीं, मैं ये तो तब भी डिस्कस हुआ था ना, मरियम बीबी ने जब ये बात की एक आधे जलसे में उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे, लेकिन जब हमने हम देंगे, जब हमने मंशूर बनाया वो हमारे मंशूर का ऐसा नहीं था कि आप बिल देने जाएंगे, आपका बिल हम पंजाब हुकूमत पे कर चुकी होगी, आप हमारी स्टैंप लग चुकी होगी और आप खुशी का मुजाहरा करेंगे और आप कहेंगे जिंदाबाद पंजाब हुकूमत, जिंदाबाद मरियम साहिबा, जिंदाबाद मुस्लिम लीग नून। देखिए बिजली का मैं आपको ये बता जीना तो ऊपर कर दिया, सिर्फ आधा मिनट, बिजली के ऊपर हम इंशाल्लाह अपने टेन्योर के अंदर लोकल कोयले पे शिफ्ट कर देंगे, इंपोर्टेड कोयले को खत्म कर देंगे, हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस की तरफ जा रहे हैं, बोर्ड जो है वो मेरिट के ऊपर कोयले की बिजली जो कि एनवायरमेंटल चैलेंज है बहुत बड़ा, आपका नहीं, वो तो हम रिप्लेस कर ऑलरेडी चल रहे हैं ना, हम लोकल कोयले पे उसको शिफ्ट करेंगे ताकि बिजली सस्ती हो। इसी तरीके से हम पीएचडीपी में हमने रिकॉर्ड अमाउंट रखी है जो ट्रांसमिशन लाइन के जो बॉटलनेक से एफिशिएंसी को दूर बेहतर करेगी और उससे भी बिजली के रेट में कमी आएगी। तो हमारा जो 5 साल का मंशूर है उसमें बिल्कुल हम बिजली के रेटों पे काबू पाएंगे। सर लोगों के पास इतनी सख्त नहीं है कि वो 5 साल मजीद वेट करें। लोग आपकी गवर्नमेंट काउंट करते हैं 16 महीने से, लोग वहां से आपकी गवर्नमेंट काउंट करते हैं 16 महीने से। 200 यूनिट वालों को हमने प्रोटेक्ट किया है जो कि एक बड़ा प्रयास है, बिल्कुल 15 रुपए यूनिट। सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब, ये हैं अवाम के असल इश्यूज। मैम गुजारिश ये और आपकी अगर पार्टी आपस में डिवाइडेड है, नहीं मैम हमारी पार्टी आप कैसे इसको, हमारी कोई पार्टी डिवाइडेड नहीं है, हम एक चट्टान की तरह इमरान खान के पीछे खड़े हैं। हम पे जो जुल्म फस्तायत हम पे मुसल्लत की गई, कोई दुनिया की ताकत हमें ना झुका सकी, ना हमारा ज़मीर खरीद सकी। हम इमरान खान के सर आप नून में से शीन निकालते थे, आपके अपना शीन निकल आया और मुत्तहिद है और कोई हमारी अगर इख्तलाफ राय है में 3 करोड़ इस पाकिस्तान की अवाम ने वोट डाला है, 6 करोड़ में 1.5 करोड़ 3 दोबारा देखेंगे सर 1 करोड़ 60 लाख या 70 लाख नहीं, आप दोबारा देखें वोट सर, ये रिकॉर्ड पे है सर, ये तमाम सरकारी रिकॉर्ड पे मौजूद है सर। पीटीआई के नंबर बता मेरे पास ये मैं ये लाया हूँ जी कि जो हमारे अजीज कह रहे हैं पाकिस्तान के पिछले 50 साल पे यहाँ कौन हुक्मरान है। अच्छा मुझे पहले इस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप अपना जवाब जरूर मुकम्मल कीजिएगा। क्वेश्चन में सीक्वेंस टूट जाता है। आपका शीन या तो आप क्वेश्चन सारे कर लें, पीटीआई में से शीन काफ निकल आया, आप मेरे क्वेश्चन सारे कर लें, आप जवाब दे दें, फिर मेरे सवाल का जरूर जवाब दीजिए। मैं अब अपना रिदम में जवाब दे दीजिए। ना कोई यहाँ से जिसने शीन निकाली आईपी बनी अवाम ने उनको ठुकरा दिया, परवेज खटक छोड़ के अवाम ने ठुकरा दिया, तरीन छोड़ के अवाम ने ठुकरा दिया, और बड़े बड़े लोग हमें छोड़ के अवाम ने ठुकरा दिया। अवाम जो है वो डायरेक्ट इमरान खान के साथ है, इमरान खान के काज के साथ है। आज कोई और छोड़ जाएगा तो वो मैं समझता हूँ कि सियासी मुसाफिर बन जाएगा, उनका हाथ मिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान आप लोग नून में से शीन निकालते थे, आपका अपना शीन काफ निकल आया। नहीं हमारा तो कोई निकला, जो देखने हैं उनका हालात देख लिया ना आपने। शहरियार आफरीदी नहीं शेर अफजल मरवत नहीं जी, देखें जी शांदना गुलजार को प्रॉब्लम है। उन्होंने शहरियार अफरीदी ने असम्बली के फ्लोर पे 2 टोक और वाजे कहा है और ख्वाजा आसिफ ने उनको चैलेंज किया है और उनको ख्वाजा आसिफ को कहा है कि देखें जी मेरा मरना जीना इमरान खान के साथ है, मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। हमारी इख्तलाफ राय को बेहतर स्ट्रेटेजी के लिए कि हमने खान को, हम पे बड़ा प्रेशर है अवाम का, वर्कर्स का, कि हमने खान को रिहा करवाना है, हमारा मैंडेट छीना गया, हमने उसको रिट्रीव करवाना है। आप जो मैम हमसे बात, ये हमारी पार्टी में प्लीज ये न करें, ये अपना बचाएं। ये जुमा 8 दिन के बाद जाने वाले हैं, आज मेरी बात नोट कर लें। जुमा 8 दिन ये मुहावरतन कह रहे हैं, ये सहारों की हुकूमत ये क्या अपना गुजारा टाइम पास करेंगे, इन्होंने अपने आप को भी तो खुश रखना है जो अपने पार्टी और एमक्यूएम इसी के साथ नहीं है। आप देखेंगे जिन भाइयों ने इनको बिठाया हुआ है वो भाई भी इनसे थक गए हैं, इनकी नलायकी और नैली से थक गए हैं, इनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी। आप नवाज शरीफ भाई की बात कर रहे हैं, किसी और भाई की बात कर रहे हैं? जो इनके मेहरबान है, जिनकी वजह से ये यहाँ तक पहुंचे हैं, वो जो आपके भी मेहरबान कभी रहे हैं, वो जिनकी मेहरबानी आप दोबारा चाहते हैं, जो देखें जी वो इनसे तंग आ चुके हैं वो इनकी कारकर्दगी से। और मियां नवाज शरीफ फटने वाले हैं करीब, आप देखेंगे। मेरी अजबा नोट कर लें, मैं आपके चैनल में कह के जा रहा हूं कि ये दिनों के मेहमान हैं और मियां नवाज शरीफ फटने वाले हैं। हम दोबारा आप हमें बुलाएंगे और फिर ये बात मैं कर रहे दिनों की जब बात करता हूं 100 दिन बाद, और मैं आपको ये बहुत बड़ी बात कह के गरीदा जा रहा हूं, अवामी तौर पे आपको पता है, आप बेशक जा सकती हैं, आपने कहा मैं मेरे पास एक मैं लाया हूँ आईपीपीज, पाकिस्तान पावर सेक्टर क्राइसिस ऑफ आईपीपीज। पिछले 20 साल से मुझे आप कहने दीजिए कि इस पे हमने कितने हजार
پچھلے ہم کتنے ٹریلین روپیز جو ہے وہ ہم خرچہ کر چکے ہیں آئی پی پیز پہ. جو بجلی ہم کنزیوم نہیں کرتے, جو بجلی ہم خریدتے نہیں ہیں, جو ان کے عللے تللوں اور ان کی فیوریٹزم کی وجہ سے انہوں نے آئی پی پیز کو بنایا, جو ان کے وہ پارٹنرز ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں, انہوں نے ملک کا خزانہ لوٹ کے لے گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال میم 8,000 ارب روپیہ جو ہے وہ آئی پی پیز کو پے کیا گیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ہے پچھلے. اور آپ جو نیپرا نے ایک آفیشیل رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق 2.1 ٹریلین جو ہے وہ اس سال جو ہے آئی پی پیز کو ادا کرنے والے ہیں. اچھا اب اس کا بڑا چھوٹا سا جواب, اور اس کے بعد پچھلے رانا صاحب آپ کا جواب لیتی ہوں, اپنا جواب مکمل کر لیں. اچھا لیکن یہ آئی پی پی کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت کچھ کر سکی تھی؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 40-50 دیکھیں میم, تو پھر یہ قومی مسئلہ ہے نا سر. میں مار سنیں نا, اس پہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں نا. میں مار سنیں نا, آپ 50 سال کا گند پی ٹی آئی پہ ڈالنا چاہتی ہیں؟ سر میں صرف پچھلے 50 سال میں عمران خان آپ اپنے دور میں ٹھیک کر سکیں, یہ بن چکے ہیں, 6 دفعہ چیف منسٹر یہ بن چکے ہیں, پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی ہے. لیکن کے پی میں بھی پچھلے 10 سال سے آپ کی حکومت, کے پی میں بھی 10 سال سے آپ کی حکومت ہے مسلسل, پھر وہ سوال بھی آپ سے ہوں گے. میں دیکھیں نا, اگر خیبر پختونخوا میں ہم 10 سال ہیں تو ان کی عوام نے 3/4 ووٹ ڈالا ہے, عوام کے مینڈیٹ کو مانا ہے, کارکردگی پہ ڈالا ہے. سر کارکردگی پہ ایک اور پروگرام رکھ لیں گے آپ کے ساتھ. میں بالکل کو آئی پی پیز پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں, ان کا جواب لے لیں. میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات کرنا چاہوں گا. یہ انہوں نے جو 2100 ارب کی بات کی نا جو ادائیگی کریں گے, ایک کیپیسٹی پیمنٹ ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ کا جو 40% جو اس کا جو ہے حصہ ہے وہ آپ کا روپے کی ڈی ویلیویشن سے ریلیٹڈ ہے, جس کا میں تاج پی ٹی آئی کو پہناؤں گا. کیوں پہناؤں گا کہ جب ان کی حکومت 2018 میں آئی تو انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے میں بڑی دیر کی اور اس کی وجہ سے آپ کی ڈی ویلیویشن شروع ہوئی. اور اس کے بعد بھی جب خان صاحب کو ہم نے آئینی طور پہ نکالا تو جو یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو ڈسٹ بن میں پھاڑ کے چھوڑ کے گئے اور ان کو انہوں نے نبھانا تھا, جو وعدہ خلافی انہوں نے کی, پھر اس سے ڈی ویلیویشن ہوئی. لیکن تو اس میں جو 40% حصہ ہے وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. ایک سیکنڈ روکوں گی رانا صاحب, کتنے میں چھوڑ کے گئے تھے ڈالر آپ ڈالر کتنے میں چھوڑ گئے؟ 180 پہ تھی, 180 آج کیا ریٹ ہے ڈالر؟ آج 280 ہے. تو میں نے اس کی وجہ آپ کو نہیں, میں آپ کو اس کی بڑی ایگزیکٹ میں نے آپ کو وجہ بتائی. نہیں, میں نے آپ کو بڑی اس کی ایگزیکٹ وجہ بتائی نا. جب اگر یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ رد, یہ اسپائرل افیکٹ تھا نا. دیکھیں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں, آج اگر ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ آج نہ کریں, 100 ارب ڈالر کی ادائیگی اگلے 4 سالوں میں. سر مجبوری ہے دیکھیں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے آج 100 ارب ڈالر کی اگلے 4 سال میں آپ. سر یہ باتیں آپ کے صاحب بالکل درست ہیں, لیکن آئی ایم ایف آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے ایکسپینسز کم نہ کریں. تو ہم کرنے آئی ایم ایف آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اشرافیہ کو پروٹیکٹ کریں, ان کو ایگزمپشنز آپ دیتے رہیں, آپ ٹیکس نہ ان کے اوپر لگائیں, ایگری پہ ٹیکس نہ لگائیں. میں آپ کو یہ پیپر دے کے رانا صاحب جواب لے لیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. دیکھیں ایگری کا ٹیکس صوبوں نے لگانا ہے, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں بات یہ اشرافیہ پہ ہم نے بالکل ٹیکس لگایا, ہم نے پراپرٹی کے اوپر, پراپرٹی کی سیل کے اوپر ٹیکس لگایا. ایگزمپشن کس کو دیا آپ نے؟ نہیں ایگزمپشن تو ان کو پہلے اشرافیہ کو صرف ون ٹائم بڑھا دیا گیا ہے, یہ صرف ون ٹائم. دیکھیں جواب دے دینا, مجھے جواب تو دے دینا. ون ٹائم جو انہوں نے پوری زندگی ڈیوٹی کی, جو ان کو پلاٹ اس ڈیوٹی کے عوض ملا, تنخواہ کے عوض ملا, اس کے اوپر ایگزمپشن ہے اور کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس لگایا, اشرافی ہیں, ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے ابھی ہم ریٹیلرز کو لینے جا رہے ہیں. ایکسپورٹ کم کروانی ہے. نہیں بالکل, لیکن کیا ایکسپورٹرز ہم نے ایکسپورٹرز کی آمدن پہ ٹیکس لگایا ہے. ان کی ہم نے ایک ہی بات ہے نا, آپ ان کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آمدن پہ جہاں بھی ٹیکس لگائیں, تنخواہ دار طبقے کو آپ نے بالکل رگڑ کے رکھ یہی تو بات ہے کہ تنخواہ دار طبقہ 35% ٹیکس دے, سانسوں پہ ٹیکس لگانا ہے. تنخواہ دار طبقہ 35% ٹیکس دے تو ایکسپورٹر 6% ٹیکس دے. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. جو ایکسپورٹر ہے وہ کماتا ہے, کروڑوں میں کماتا ہے, تو اس کو ٹیکس ریٹ ہم نے بڑھایا. تو ہم نے بالکل اشرافیہ پہ ٹیکس لگایا. اور جو آپ نے ایک بات میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا دوں, ہم جو ہے رائٹ سائزنگ آف گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے. ہم کم از کم 10 سے 12 وزارتیں کم کرنے جا رہے ہیں. یہ 2-3 مہینے کا پیریڈ ہے. ہم 60 سے زائد اداروں کو بند کرنے جا رہے ہیں جو وفاق کے اندر ہے, جس میں اسٹیل مل بھی شامل, جس میں اسٹیل مل بھی. وہ تو پرائیویٹائزیشن ایک علیحدہ عمل ہے. دیکھیں مجھے بتائیں, پی آئی اے کو آج ہم اگست کے اینڈ کے اندر جو ہے اس کی بڈنگ ہونا شروع ہو رہی ہے. تو اگست کے شروع میں, اگست کے مڈ کے اندر اس کی بڈنگ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. ہم بالکل رائٹ سائزنگ آف گورنمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ ہم اس سال میں آپ کو کر کے دکھائیں. آئی ہوپ کہ یہ ہو جائے, کیونکہ عوام کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے کہ ہم مشکل وقت برداشت کر رہے ہیں اور یہ حکمران جو ہیں یہ اللہ تللوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹائم کم رہ گیا. ثناء اللہ صاحب آپ میم
میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے میڈیا والے جو ہیں وہ آپ جائیں، میں بھی بھائی کے ساتھ عزیز کے ساتھ میرا بھتیجے ہیں رشتے میں جاتا ہوں، اگر خدا کی قسم ان کو عوام نے گندے انڈے نہ مارے، ان کو ٹماٹر نہ مارے، اگر ان کے گریبان ہم تو روز آتے ہیں میں سنو روز اپنے حلقوں میں یہ ڈائیلاگ جو ہیں کہ یہ اتنے نہل ہیں، نلیک ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. پچھلے 50 سال سے یہ حکمران ہیں. ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، ہم بجلی کا بل یہ کر دیں گے. مریم صاحبہ کا آپ نے بھی کہا، میں نے آپ کی تائید کی کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہماری حکومت آئے گی، ہم بجلی کا بل دیں گے، گورنمنٹ آف پنجاب کی مور اس پہ ثبت ہوگی اور آپ خوش ہوں گے. اور آج لوگ رو رہے ہیں. خدا کی قسم میرے ساتھ میرے ایک لڑکا میرا دوست آیا ہوا ہے، اس نے کہا جی میں پینشنر ہوں. تو میں گیا، میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ میرے گھر سے مجھے فون آیا ہے کہ 18,000 روپے بل آ گیا ہے. میں غریب آدمی ہوں، ایک میرا بلب ہے، ایک میرا پنکھا ہے اور ایک میرا گھر کا اتنے ہی بل ہیں لوگوں کے 15,000 نہیں، یہ سری لنکا والی میڈم صورتحال بننے والی ہے. بجلی کو سستا کیسے کریں؟ یہ پاکستان کے ایٹامک پاور کو اسٹیک لگا رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کا سودا کر دیا ہے، انہوں نے پاکستان کا سودا کر دیا ہے. یہ اتنے نہل ہیں کہ اس وقت 36,000 جو ہے وہ میگا واٹ آپ کی پیداوار ہو رہی ہے اور 20,000. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جواب تو پھر کمپلین میں بجلی سستی کیسے کریں گے آپ یہ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا سرکولر ڈیٹ آپ نے بڑھا دیا، بڑا آسان ہے لیکن حقائق پہ ہم اپنی بات کریں نا. مجھے بتائیں گے آپ کوئکلی لاسٹ فیو منٹس میں ایسا کریں، انہوں نے سستی کی آپ ایسا 3.5 سالوں کریں، میں. ان کے پاس کیا گھنٹے کا پروگرام رکھیں، ٹھیک، میں بھی آتا ہوں، یہ بھائی بھی آتے ہیں. فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آتے ہیں نیکسٹ ٹائم. ہمارے دور میں ایکسپورٹس کہاں تھی، ریمیٹنس کہاں تھے، غربت کہاں تھی. ہم جو ہے ہم سرکولر ڈیٹ کہاں تھا، ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا، ہم نے سانس کارڈ دیا، یتیمہ بیواموں کو کارڈ دیا. ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ غریب لوگوں کو کھانا کھلایا. ہم پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا آیا تھا. کھوکھلا کیسے کیا اور انہوں نے ملک کو خزانہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. انہوں نے صرف جائیدادیں بنائی ہیں، ان کا عوام سے کوئی پیار نہیں ہے. سب ڈیبیٹ اگلے پروگرام کے لیے رکھتے ہیں. بالکل بالکل. رانا صاحب ایک آخری سوال آپ سے، کیونکہ یہ بات بار بار ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ حکومت جانے والی ہے، چند مہینوں کی میں کہہ رہا ہوں. ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ابھی نواز شریف پھٹنے والے ہیں. سن لینا میری بات. یہ ان کی خواہشات ہیں اور یہ انہی خواہشات کے ساتھ یہ 5 سال گزاریں گے اور یہی یہ باتیں کریں گے کہ اب ان کے اتنے دن رہ گئے ہیں، اب یہ جانے والا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہر لیڈر کا مختلف بیان ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی لڑائی میں، کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے کیا ہونے کا والا ہے. اور یہ نعرے ان کے دیکھ لیں، یہ جماعت جو ہے کسی کو ڈینٹ نہیں لگا سکتی. مہنگائی جو ختم ہو گیا. ثناءاللہ مستی خان خیل صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے، تب آپ اپنے تمام فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئیے گا. رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کو بھی دعوت دیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بڑی زبردست ڈیبیٹ رہی اور اس ڈیبیٹ میں سے عوام کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جاننے کا موقع ملتا ہے کہ کون who is right and who is wrong اور پاکستان کو آگے کیسے بڑھنا ہے. I'll inshallah see you on Monday at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.